अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं डॉक्टर नबीहा अली खान, प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 और लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं हम सुबह सुबह एग्जैक्ट 9 बजे जनाब। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके साथ ये टाइम जो क्वालिटी टाइम है ये स्पेंड करें और इसमें आपके लिए जो है वो बहुत सारी अच्छी बातें हों, बहुत सारी हम जो है वो अच्छे मूड में सुबह सुबह जो है वो आपको बहुत सी बातें सिखाएं भी, बताएं भी और आपको ये भी दिखाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर औकात जो है वो लोग ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, और खास तौर पे अगर मैं खवातीन की बात कर लूं जो घर बैठी हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये वर्किंग लेडीज नहीं है, ये सिर्फ हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ का नाम जिस भी खातून के साथ आता है उसको बस घर के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये हाउस वाइफ है इसलिए ये कुछ नहीं कर सकती। हाउस वाइफ हमेशा से सादी सी, सीधी सादी सी, भोली भाली सी जो है वो खवातीन को समझा जाता है, और जो जरा थोड़ा सा बाहर निकलती हैं उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो अच्छे बुरे दोनों मायने में जो है वो चलते हैं, लेकिन हाउस वाइफ के लिए हमेशा जो है वो अच्छे अलकाबात ही जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और उन्हें कहा जाता है कि ये तो बेचारी घर में बैठी है, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ आता भी नहीं है, चाहे वो कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे उनके अंदर कितना ही टैलेंट कूट कूट के भरा क्यों ना हो। लेकिन जो घर में बैठने वाली खातून है, जो बीवी है, उसके लिए शौहर की भी जो है वो यही तसल्ली है, भाई की भी यही है, बाप की भी यही है, बहन भाइयों की भी यही है कि ये कुछ नहीं कर सकती, बस ये हाउस वाइफ है, इसने घर पर ही रहना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी हाउस वाइफ से मिलवाऊंगी जिन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दुनिया को भी बदलने की ठानी, लोगों को भी जो है वो मोटिवेट करने का प्लान किया। अगर आप चाहें तो आप अपनी दुनिया आप पैदा कर सकते हैं, अगर जिंदों में है, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आपके अंदर जो है वो जिंदगी की तड़प है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपकी आज मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर से जो कि हाउसवाइफ थी, हाउसवाइफ से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर उन्होंने जो है वो एज अ कारकुन भी काम किया, लोगों के समाजी काम भी जो है वो शुरू कर दिए, उनकी हेल्प भी शुरू की। ये उन्होंने कैसे किया, इसमें उनको किस किस की सपोर्ट हासिल थी, आज का ये प्रोग्राम जो है वो आप तमाम खवातीन के नाम जो घर बैठी हैं और जो हाउसवाइफ हैं और जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती, तो इन खातून की स्टोरी से आपको बहुत ज्यादा जो है वो पावर मिलने वाली है कि आपने कैसे काम करना है। तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ हैं फातिमा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। फातिमा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। हाउस वाइफ से मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर कैसे तय किया, अपनी स्टोरी तो सुनाएं ताकि हमारी खवातीन जो इस टाइम पर्दे के उस पार बैठी हैं, यानी मेरे कैंप के उस पार बैठी हैं, वो भी तो सुने कि वो भी बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि वो कैसे बाहर निकलें, कैसे काम करें, अपनी सलाहियतों को जंग लगा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला आपको गाइड करते हैं और एक डायरेक्शन दिखाते हैं। और दूसरा ये कि फैमिली की सपोर्ट होनी बेहद ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है। और जब मैं हाउसवाइफ थी तो मुझे लगता था कि शायद बाहर की दुनिया में मैं नहीं जा सकती, मैं काम नहीं कर सकती या मैं आगे बढ़ नहीं सकती, मेरे लिए बस ये चार दीवारी ही मेरी पूरी कायनात है। लेकिन अल्लाह ताला की कायनात बहुत बड़ी है, चार दीवारी से बहुत आगे, और उसमें बहुत वुसअत है। तो बस फिर डायरेक्शन अल्लाह ने दी और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ती चली गई मैं इस काम में। फिर अल्लाह की बड़ी रहमत हुई कि ये किसी ने मुझे ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बताया। अच्छा। वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज मैंने किए और फिर वहाँ पे जो मैम असमत ज़ारा हैं, वहाँ की ओनर हैं, उन्होंने मुझे फिर वहीं पे ही जॉब करने का कहा और अब मैं वहाँ पे एज ए टीचर्स ट्रेनर हूँ। जबरदस्त। तो मैं ये समझती हूँ कि हर हाउसवाइफ जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, मल्टी टास्किंग होती है, और बहुत सारी खूबियां होती हैं जो कि बाहर नहीं, पोटेंशियल इतनी ज्यादा होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकली होती और कोई गाइडेंस नहीं होती, इस वजह से वो पोटेंशियल जो है वो अंदर ही रह जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हर हाउसवाइफ जो है ना वो अपने अंदर एक ट्रेनर है। लेकिन घर में जो है आप बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने माहौल को ट्रेन कर रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं, हस्बैंड को भी गाइडेंस दे रहे होते हैं अगर वो ले लें तो, और उसके बाद बच्चों को भी गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो
تو اندر اچھا ویسے ہسبینڈ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ اپنی جو بیگمات ہیں ان کے کہنے پہ چلتے ہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بالکل کہنا نہیں مانتے. بہت سارے میں نے ہسبینڈ ایسے دیکھے ہیں جو بیگم نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے جی, آپ نے کہہ دیا تو بس اوکے ہے. اچھے والے بھی ہیں نا. جی 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 جی, وہ میرے خیال میں بہت ہی کم پائے جاتے ہوں گے, لیکن ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک خاتون جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتی ہے, اور وہ بہت زیادہ بہادر بھی ہوتی ہے. صرف ایک ڈائریکشن, ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم, بڑا احسان ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہوئی میرے اوپر کہ مجھے ہمیشہ اچھے لوگ ملے, اور میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے, انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا, اور آج میں ادھر. اصل میں کچھ کرنے کی لگن جب انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ کچھ کر جاتا ہے. جی, جب آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے, کچھ پلان نہیں کیا, آپ کی لائف میں کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ نے آگے بڑھنا کس جو ہے وہ کانسیپٹ پہ ہے. سب سے پہلے تو کانسیپٹ کلیئر کریں نا. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ضروری ہے, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ایک لگن, ایک لرننگ موڈ میں رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ پہ خود فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ختم, اب شادی ہو گئی, یا اب ہماری عمر ہو گئی, یا اب بچے ہو گئے, یا اب ہم نے بی اے کر لیا تو ختم, ایم اے کر لیا تو ختم. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کہتے ہیں نا فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, آپ کو لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے. ہر چیز سے لرننگ ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اپنے آپ سے, ماحول سے, پوری کائنات سے. تو ہر لمحے جو ہے نا وہ ایک لرننگ موڈ میں اگر آپ رہیں تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بالکل. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ آپ اپنی علم میں اضافہ کریں. تو علم تبھی ہوگا جب آپ کچھ لرن کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور علم زیادہ آپ کو اس وقت مطلب چاہت بھی ہوگی اس کی جب آپ اس کو آگے پھیلائیں گے. بالکل, کیونکہ وہ ظاہر ہے جب آپ آگے دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اور علم چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. تو اس اور کی خواہش جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتی ہے. لیکن جو ایک استاد ہوتا ہے نا, اول تو ہم سارے ہر وقت جو ہے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ, آپ کا جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ کا بھی سیشنز جو ہے وہ ہوتا ہے. اتنی لرننگ ہے, آپ یقین کریں کہ جب یہ 2 وے لرننگ پروسیس ہوتا ہے. جس طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, آپ کتنی زیادہ چیزیں آپ اسٹوڈنٹ سے, کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر قسم کا علم رکھتے ہیں, تو کتنی زیادہ لرننگ تو ہماری اپنی ہو رہی ہوتی ہے صرف ٹریننگ میں ہی. اور پھر یہ ہے کہ جتنا زیادہ پیالہ آپ اپنا خالی کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اندر اور بھر سکیں گے. صحیح بات. تو جتنا علم ہے وہ بانٹنا چاہیے, اور جتنا علم کوئی اور دے اس کو لے لینا چاہیے. اس کو لے لینا چاہیے. بہت بہت ضروری چیز ہے. اچھا, آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہیں, اس کا تو ذرا حال و احوال سمجھائیے اور بتائیے کتنی ٹیچرز ہیں آپ کے انڈر, اور کیا ٹریننگ آپ ان کو دے رہے ہیں, کس طریقے سے آپ ان کو ٹرین کر رہی ہیں. لیکن جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے نا, گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ, وہ صرف تعلیم ہی نہیں دیتا, وہ تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی بچے پڑھتے ہیں, گھروں میں تو ماں باپ کا یہ ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو تربیت کریں. لیکن اسکولس میں کیونکہ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے بچوں کا, اور تو اساتذہ کے لیے بھی بے حد ضروری ہے یہ جاننا کہ بچوں کو تعلیم تو دینی ہے, خالی رٹا نہیں لگوانا, ان کو بہتر طریقے سے تعلیم دینی ہے, لیکن ان کی تربیت بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ. تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ, وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر بھی ایمفسس کرتا ہے. اب ٹیچرز آتی ہیں ڈفرینٹ مختلف اسکولوں سے آتی ہیں, کوآرڈینیٹرز ہوتی ہیں, پرنسپلز ہوتی ہیں. اب کئی لوگ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے, اس کے لیے ان کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے بھی آتے ہیں. تو لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں. اور جو نہیں آتے وہ بچے ان سے پریشان ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ہی ایسے. اور کئی آتے ہیں, کئی صرف وہ آئے دن میرے گھر میں جو ہے وہ بچوں کا رولا پڑا ہوتا ہے. بالکل. کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیں سر پہ مارتی ہیں, ٹیچر ہمیں جو ہے وہ ڈانٹتی ہیں, ٹیچر جو ہے وہ ہم سے ایسے سلوک کرتی ہیں, تو ہم نے اسکول ہی نہیں جانا. میں کہتی ہوں ٹیچرز کی بھی تربیت اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا آ رہی کہ ٹیچرز اپنے گھر کی فرسٹریشن جو ہے وہ بچوں پر کیوں نکالتے ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشن جو اتنا بڑا اسکول کھول کے جو آنرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو مینجمنٹ ہے, جو بھاری بھاری فیسز جو ہے وہ لے رہے ہیں, وہ ٹیچرز کو ٹریننگ کیوں نہیں دلواتے؟
ऐसे ही है बिल्कुल। और ये जैसे आपका ये इंस्टीट्यूट है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, आप लोग उनको सिखाते होंगे, बताते होंगे, हर अदाब से वाकिफ कराते होंगे कि आपने बच्चों के साथ एटीट्यूड कैसा रखना है। इतना पढ़ लिख के डिग्रियां लेके भी अगर किसी को ये नहीं पता कि हमने कैसे पढ़ाना है, तो कैसे मौलम, कैसे उस्ताद आ रहे हैं आजकल के, कि माजरत के साथ उस्ताद की इज्जत जो है वो बहुत ज्यादा है। हमने अपने टीचर्स की बहुत इज्जत की, रिस्पेक्ट की, आपने बहुत की होगी, आप आगे जो है वो उनको टीच कर रही हैं तो वो आपकी भी बहुत इज्जत करते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है, बट जो बराबर नहीं है वहां पर जो मामलात हैं वो बड़े ही संगीन हैं। बच्चे जो है वो टीचर से पढ़ने की बजाय स्कूल से भागना शुरू हो गए, क्या हमने स्कूल ही नहीं जाना है। ये किस किस्म के स्कूल जो है वो खुले हुए हैं कि जहां पर बच्चों की जो है वो उनको आगे बढ़ाने की बजाय आप उनको पीछे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऑलरेडी कोविड की वजह से इतना नुकसान हो गया बच्चों का, बिल्कुल टीचर्स की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। देखिए जब घर का माहौल सही नहीं होता ना तो बच्चे घर से भी भागते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं, दोस्तों के घरों में जा रहे हैं। इसी तरह जब स्कूल का या क्लास का माहौल अच्छा नहीं होता तो वो स्कूल तो बच्चों का दिल नहीं चाहता पढ़ने को। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है पढ़ाई का वो भी कुछ इतना मोनोटोनस। अच्छा, हमारी टीचर्स उस वक्त में खूबसूरत होती थी ना तो हम पढ़ते थे। हमारे से सीधी बात है, मेरी जो टीचर्स खूबसूरत थी मैं उनसे शौक से पढ़ती थी, जो नहीं ना थी मैं उनसे पढ़ती ही नहीं थी। मुझे वो पसंद ही नहीं थी कि वो ये आए ना, बस मेरे सामने ही ना आए। तो इस तरह के बच्चे आजकल भी हैं कि वो ये कहते हैं कि जो अच्छी खूबसूरत टीचर है ना, वेल ड्रेस्ड है, अच्छी आई हुई है, सुबह सुबह जो है वो फ्रेश है, लोग सोए हुए उठ के मुंह नहीं पूरा धुला हुआ होता, आधा मुंह धो के, आधा पहन के, दुपट्टा कोई और, शलवार कमीज कोई और, इस तरह के टीचर्स भी हैं। देखिए एक उस्ताद जो होता है ना वो मेंटोर होता है, उसको वो गाइड करता है बच्चों को। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग अपनी टीचर्स को बकायदा, वो रोल मॉडल थी हमारे लिए। वो जिस तरह चलते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे, बात करते थे, उसी को हम लोग भी अपनाते थे। तो उस्ताद को ऐसा ही होना चाहिए। और यही चीज हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है कि आपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। ऐसे नहीं कि बस गए और पढ़ाया और मारा पीटा, होमवर्क चेक किया और वापस आ गए, ऐसे नहीं है। अच्छा, बच्चों को आप मार पीट के कौन सा जीनियस बना देंगे उस टाइम पे? मतलब अगर उन्होंने सबक नहीं याद किया हुआ तो कोई बात नहीं, उनको जो है वो कहें कि भाई कल सबक याद कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, बिल्कुल 2-3 दिन में सबक याद कर लेंगे, उसी दिन मार पीट के जो सबक याद करवाना उससे तो उन्हें वैसे ही नहीं याद होगा। आप देखें ना, जो उनको याद होगा वो भी भूल जाएगा खौफ के मारे। तो टीचर को जो है ना वो फ्रेंड होना चाहिए, वो एक गाइड होना चाहिए, कि बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है बच्चों को आगे लेके जाने के लिए। और यही चीज हम लोगों के गाइड करें, बिल्कुल सिखाई जाती है कि आपने सिर्फ उस्ताद नहीं बनना, आपने मेंटोर बनना है। क्योंकि अब आपने बच्चों को, जो भी बच्चे आपके पास हैं, किसी टीचर के पास हैं, वो आगे जाके सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। तो एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छे सिटीजन्स बनाना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब परेशानियां, तकलीफें या कम सैलरी, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। कोई बंदा भी जो है वो यहाँ पर जो है उस तरह खुश नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब टीचर्स क्या करते हैं, उनकी सैलरीज तो ऑलरेडी कम है, जाहिर बात है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बच्चों पर टाइम ज्यादा सर्व करना पड़ता है, तो वो सारे का सारा गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकलता है, जो कि सबसे गलत चीज है। बिल्कुल। आप टीचर्स को, जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल खोल के बैठे हुए, प्राइवेट की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट वालों को तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, वो तो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते चले जाते हैं, उनका तो ये काम है। लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं तो वहाँ टीचर्स मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। बहुत बड़े अच्छे स्कूल हैं, उनकी सैलरीज अच्छी हैं जहाँ पे, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है कि 50 लाख इसमें, ये 50,000 में, लाख में इसमें गुजारा नहीं होता। और यहाँ तो जो प्राइवेट स्कूल है वो 8,000, 12,000, 15,000 टीचर की सैलरी है, और बेचारी सुबह से गई हुई जो है वो दोपहर को जो है वो घर वापस आ रहे हैं, तो उनका तो वैसे ही जो है वो टेम्पर जो है वो लूज हुआ वो होता है। बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टीचर्स को डीमोटिवेट करता है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक उस्ताद को अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोकता है। इधर सैलरी आएगी, उधर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहती ना। देखिए इतनी मेहनत के बाद अगर आपको बहुत ही मिनिमल एक अमाउंट मिल रही है जिसमें कि गुजारा ही नहीं हो पा रहा, तो फिर वो टीचर्स की भी वो मोटिवेशन नहीं रहती। तो बहरहाल अच्छा, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो एफए किए हुई लड़कियां जो हैं वो उनको एमए कंसीडर करके जो है वो टीचर बना देते हैं कि जिसने एफए किया हुआ है वो तो 18,000 ले ही लेगा ना, उसके लिए तो बहुत है। लेकिन जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, जिसने डबल एमए किया हुआ है, ट्रिपल एमए किया हुआ है, या एमकॉम किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, जो भी है,
وہ کیسے 18,000 پہ جو ہے وہ جاب کرے؟ لوگ کر رہے ہیں جی، لوگ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر آپ کے جو سوسائٹی میں جو رولز ہوتے ہیں یا سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. باہر کے ملکوں میں ٹیچرز بہت ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ اپنے پروفیشن میں آپ دیکھیں یہاں کی ایجوکیشن میں اور باہر کی ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ اسی لیے کیونکہ ان کو کم از کم یہ فکر نہیں ہوتی کہ جی اگر اتنی محنت انہوں نے کی ہے تو اس میں سے جو ان کو پیسے ملیں گے اس سے ان کے گھر کا خرچہ چلے گا کہ نہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں وہ جو بھی کچھ ان کو ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا ان کے لیے اور بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ معاش کی فکر سے نکلیں گے تو پھر آپ کچھ اور سوچیں گے. لیکن یہاں پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ اب جس طرح ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بہت ساری ٹیچرز آتی ہیں اور وہ بہت کم تنخواہوں پہ کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی ان میں بہت ڈیڈیکیشن ہے. مطلب وہ پوری آنیسٹی کے ساتھ اور پوری انتھوزیازم کے ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کچھ بھی ان کے پاس نالج ہے وہ ان میں انکلکیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. یہ چیزیں ابھی جو ہے نا وہ ہیں, اسی لیے شاید یہ سوسائٹی ابھی تک باہر جی ظاہر ہے وہی نا پانچ انگلیاں برابر نہیں ہے. اچھے لوگ بھی جو ہے وہ ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ موو کر رہی ہے, آگے چل رہی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جہاں ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے وہیں جو اسکول کی مینجمنٹ ہے ٹیچرز کی اور ان کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, اس لیے کیونکہ پانی جو ہے وہ اوپر سے ہی بہتا ہے نیچے, اور جو اوپر اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے تو پھر آپ کے پورے اسکول کا سسٹم اچھا ہے. اور ہمارے ادھر انسٹیٹیوٹ میں گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک کورس ہے جو کہ بہت ہی بینیفیشیل ہے اور میرا خیال ہے وہ سارے اسکول کے مینجمنٹ کے لوگوں کو کرنا چاہیے, اسپیشلی کوآرڈینیٹرز اور پرنسپلز کے لیے. اسکول مینجمنٹ کورس ہے اور اس میں ہر چیز جو کہ ایک مینجمنٹ, ایک اچھی مینجمنٹ کے لیے ہونی چاہیے, وہ ساری ضروری ہونی چاہیے, وہ ساری اس میں سکھائی جاتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جو مینجمنٹ ہے نا اس کے لیے وہ بے حد ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرف ابھی کتنے ٹیچرز آ رہے ہیں جو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ان پروسیس کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے پاس تو اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تو اس وقت ایٹ لیسٹ 400 سے ابو جو ہے نا وہ ٹیچرز اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آف اینڈ آن آتے جاتے ہیں, جس طرح ٹریننگ سیشنز ختم ہو گئے. تو یہ آپ کے ڈیز ہوتے ہیں کچھ جس میں آپ ٹرین کرتے ہیں ان کو, کیونکہ انہوں نے اپنے اسکول بھی تو جانا ہوتا ہوگا نا؟ جی بالکل, ٹائمنگز ہوتے ہیں اور ان کے ٹائمنگز کے مطابق ہی ہم لوگوں نے اپنے ٹائمنگز رکھے ہوئے کہ جس ٹائم پہ وہ فارغ ہو جائے. تو یہ اس کا جو یہ ٹریننگ لینے کا وہ پے کرتے ہیں؟ بالکل وہ پے کرتے ہیں اور بہت ہی منیمل اماؤنٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو افورڈیبل ہے سب ٹیچرز کے لیے. اور اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ کم سیلری لے رہے ہیں یا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا آپ کنسیشن دیں, تو اس میں بھی ان کو پھر کنسیشن دیتے ہیں. کیونکہ ہماری جو سی ای او ہیں ان کا, میں مسمت زہرا, ان کا یہ وہ میرے شو میں آئی ہیں, وہ کافی اچھی بات چیت ہے. جی ان کا یہ نظریہ ہے کہ نالج لوگوں تک پہنچنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پروسیس ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ کا, اس میں سب چیزیں رن کرنی ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت ہی منیمل اماؤنٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. کتنی ٹائم آپ جو ہے وہ ایک سیشن پہ لگاتے ہیں؟ آپ کا جو ٹیچرز کے ساتھ سیشن ہوتا ہے وہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 3 hours میکسیمم. جی اس کا ایک ہوتا ہے سیشن, اسی میں کلاس ہوتی ہیں, اس میں ڈفرینٹ میتھڈالوجی سکھاتے ہیں. اچھا. اس میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کی جاتی ہے وہ سکھاتے ہیں, پری اسکول سے لے کے کسی بھی لیول تک, کالج یونیورسٹی کسی بھی لیول تک. اور اس میں پھر یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ نے چلنا کیسے ہے, پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنی ہے, مینجمنٹ کے ساتھ کیسے کرنی ہے, اور خود ٹیچرز کو خود سے کس طرح سے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکے. اور پھر اس کے بعد لرننگ ڈفرینٹ, اس کے بعد نالج کس طرح سے انکلکیٹ کرنا ہے, ان میں خود نالجبل کیسے بننا ہے, اپ گریڈ کیسے ہونا ہے, اپ ڈیٹ. اچھا, ایک مینجمنٹ کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہے یہاں پہ پرائیویٹ اسکولس کی جو میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ کے پاس جو ہے وہ بچے کی فیس نہیں آتی, کوئی مہینہ لیٹ ہو گیا, 2 مہینہ لیٹ ہو گیا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاس ٹیچر کو کہتے ہیں کہ بچے کو کہو کہ وہ فیس لے کر آئے, اپنے والدین کو کہے کہ اب بچے اتنا معصوم بچے, آپ دیکھیں کہ 7ویں 8ویں کلاس تک بچے معصوم ہیں,
کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں, انہیں پریشرائز کر رہی ہیں ٹیچرز کے کل فیس لے کے آنا, نہیں تو تمہیں کلاس میں نہیں بٹھائیں گے, تمہیں باہر کھڑا کر دیں گے. ان کی کیا عزت رہ جائے گی, ان کی کیا رسپیکٹ آپ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. آپ مینجمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ نے ڈائری پہ لکھ کے بھیجنا ہے یا بچے کا دماغ کھانا ہے. آپ کیسے ٹیچرز ہیں معذرت کے ساتھ کہ میں یہاں پر مختلف ہمارے سکولز ہیں جو اس طرح کی جو ہے وہ حرکت میں ملوث ہیں, اور یہ حرکت ہے جس کو آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. آپ بچوں کی میں بحیثیت ماہر نفسیات جو ہے وہ اس چیز کو کنڈم کرتی ہوں کہ آپ بچوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. آپ بچوں کو جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں بچے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ آ کے لڑتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ آپ ہماری فیس کیوں نہیں دے رہے ہیں, اور پھر وہ امبیرس ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور ہمارے اسکول والے ہمیں بے عزت کر رہے ہیں. یار آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے تو وہ رہنے دیں. ٹیچرز کو انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے سوچنی چاہیے. اس بچے کی مینٹالٹی کو خراب مت کریں کہ جس کو آپ بار بار فیس کا کہہ کے اس کے گھر واپس بھیج رہے ہیں کہ جی فیس بھیجیں فیس بھیجیں فیس بھیجیں. 3 مہینے بچے نے پڑھا کوئی نہیں ہے, 3 مہینے کی بھی فیس بھیجیں. آپ نے فیس لینی ہے, آپ والدین کو ڈائریکٹ کال کریں. آپ کی مینجمنٹ کا کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو والدین کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کال کرے, اور بچے کی اسٹڈی کو اس وجہ سے جو ہے وہ مت بریک کریں کہ جس کی اس کی فیس نہیں آئی. یہ میں کہتی ہوں آپ اللہ کے لیے بھی تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو اگر کسی بچے کی فیس نہیں آ رہی ہے, کوئی 4 بچوں کی نہیں آ رہی ہوگی, 10 کی نہیں آ رہی ہوگی, باقی سب کی تو آ رہی ہوگی نا, تو ان 10 بچوں کو آپ اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے یا کوئی ایک نیکی سمجھ کے جو ہے وہ ان کو پڑھنے دیں. پڑھنے نہیں دیتے, ان کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتے. بچے گھر بیٹھ جاتے ہیں, ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بچے گھر سے نکلتے نہیں ہیں کہ جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم انہیں اسکول نہیں بھیج سکتے. کیا تماشا لگا رکھا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی کتنا معصوم اس کا ذہن ہوتا ہے, اور کتنی اس کی نفسیات کو کس طرح سے اس طرح کی بات کر کے ڈیمیج کرتے ہیں. مطلب آپ اپنی سوسائٹی کا ایک طرح سے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی بچے کے ذہن کو اس طرح شٹر کر کے. اور پھر جب چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو پوری زندگی اس کا کانفیڈینس ڈیولپ نہیں ہو پاتا. اس کو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سب لوگ میرے پہ دھونس جمائیں گے, اور ہاں جس طرح میں کسی قابل نہیں ہوں, یا میں نے اگر کبھی ایک دفعہ میں فیس نہیں دی تو شاید میں اب میں اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں دنیا میں کچھ کر سکوں. تو اس قسم کی چیزیں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ٹیچرز کو اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت ہی مہذب طریقے سے بات کرنی چاہیے, بہت زیادہ پولائٹ. بالکل. اور ایسے ان کو آپس میں بھی ٹیچرز جب آپس میں بھی بات کریں تو ہی کرنے سے پرہیز کریں. بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ کئی ایسے اسکول ہیں, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سرکاری اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے نا یہ چیزیں تھوڑی بہت کیا بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور موسٹلی جو ہمارے بچے ہیں وہ انہی اسکولوں سے باہر آتے ہیں. تو پھر جب وہ یہ سب اچھا سرکاری اسکولوں میں فیسوں کا رولے نہیں ہے جی, مائنر سی فیسز ہیں وہ آپ پہنچ ہی جاتی ہیں ایسے, لیکن آپ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسز کے جو حال ہے نا, جو میں مینجمنٹ کا آپ کو حال بتا رہی ہوں, آپ انہیں ٹرین کریں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے اسکولز ہیں جو آپ ان کو اس بات پہ, میں نے آپ کو یہ بات یہاں اٹھانے کا مقصد یہ کہ آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہی ہیں تو آپ مینجمنٹ کو یہ ٹریننگ جو ہے وہ دیں جنہوں نے اسکول کھولے ہوئے, آنرز کو, کہ خدا کے واسطے ہر چیز پیسے میں مت تولو. بچوں کے مستقبل کو پیسے کے ساتھ جو ہے وہ مت جو ہے وہ ایسوسیٹ کرو. کچھ 10 بچے اگر تم فری میں پڑھا دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو نہ جانے کہاں سے دے دے گا. اتنے بڑے بڑے لوگ جو آج بن گئے ہیں, جنہوں نے اپنے دسترخوان کھول دیے ہیں, جنہوں نے اسکول بنا دیے ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز بنا دی ہیں, وہ کیوں فری آف کاسٹ ہے. لوگ وہاں سے کھانے بھی کھا رہے ہیں, لوگوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے جو ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو میں کاشف مرزا صاحب سے میری بڑی اچھی سلام دعا, یہ کسی دن میں نے ان کو بلا لینا ہے پروگرام میں اور ان کے ساتھ میں نے یہ بیٹھ کے بات کرنی, یہی میں نے سوچا ہوا ہے کیونکہ بڑی جگہ سے شکایتیں آئیں. انہوں نے کہا جی اپنے پروگرام میں آپ یہ معاملہ اٹھائیں, آپ کے پروگرام میں موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں, ٹرینرز آتے ہیں, آپ انہیں بتائیں کہ ان کو ایسے ٹرین کریں. تو آج میں نے پھر اس مدعے کو جو ہے وہ اٹھایا ہے. نہیں, آپ نے بہت اچھا کیا. میں آپ کو یہی پہلے شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے ادارے میں گلوبل مانٹیسوری کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں صرف تعلیم پہ زور نہیں ہے کہ ٹیچرز کو کچھ سکھانا ہے, ڈگریاں دینی ہے اور بھیج دینا, سرٹیفکیٹ دینا اور باہر بھیج دینا. ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے. ٹیچرز کی تربیت سب سے پہلے کرنی چاہیے تاکہ وہ بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکے. دیکھیں جب ایک استاد کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بولنا کیسے ہے,
اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, یا نہیں ہے بالکل, اور ویل ڈریسڈ نہیں ہے آپ امپریسو نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ اوئے تو کر کے آپ بات کر رہے ہیں, تہذیب سے آپ بات نہیں کر رہے, یا بچوں کو کی نفسیات کو شٹل کر رہے ہیں. ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے, اوئے تم کیا کر رہے ہو, بالکل کھڑے ہو جاؤ, بالکل نکل جاؤ, بالکل. یہ اب آپ ٹیچر ایسے بات کر رہے ہیں تو پھر بچے بھی ایسے ہی بات کریں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, ایٹیٹیوڈ لیول یہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹیچرز کی جو ہے نا, استادوں کی یا اساتذہ کی تعلیم اور تربیت ہونا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی گھر میں جو ہے وہ میری سسٹر کے بچے پڑھنے تھے, تو میں نے ایک ٹیچر کا انتظام جو ہے وہ کرنا تھا کہ گھر آ کے ان کو جو ہے وہ پڑھا دے. تو میں نے 2-4 لوگوں کو کہا کہ جی آپ 2-4 ٹیچرز کو, ایک ٹیچر کی مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا وہ بات اس طرح سے کر رہے تھے کہ ان کو بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا, کہتا ہے میں نے ٹرپل MA کیے ہوئے انگلش میں, اور انگلش کا ایک لفظ بھی اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے ٹرپل MA کس جگہ کیا, آپ بچوں کو پڑھائیں گے؟ تو ہاں جی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, میں پچھلے 16 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا بس آپ ادھر ہی پڑھائیں جدھر 16 سال پڑھا رہے ہیں نا, ادھر بالکل مت آئیے گا. میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا. آپ یقین کریں کہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں, 16 سال سے پڑھا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھانا ہے. کب کے 16 سال پرانے آپ نے ٹرپل MA کیے ہوئے ہیں, آپ کو کیا پتا ہے لیٹسٹ انگلش کا کہ بچوں میں کیا. آج کل آکسفورڈ کا سلیبس چل رہا ہے, آکسفورڈ سلیبس میں آپ کہاں جو ہے وہ پچھلے زمانے کی جو آپ نے 1900 ڈور کے MA کیے ہوئے وہ چلیں گے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. بالکل, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ کہ کام بہت پہلے بہت زیادہ ہو جانا چاہیے تھا. ہر فیلڈ پہ کام ہوا ہے, لیکن ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ہی کم کام ہوا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے, ڈگریاں بہت بن جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے ڈنڈا اٹھا کے بچے بٹھا کے جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہے. جب تک یہ روڈ سسٹم نہیں یہاں سے ختم ہوگا نا, تب تک تو یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. اس لیے کیونکہ رٹا لگا کے پاس تو ہو جاتے ہیں, ڈگریز مل جاتی ہیں. نمبر آپ دیکھیں, نمبر کہاں سے 1100 تک نمبر چلے گئے, اور بیچ میں جب اب آپ بچوں سے کچھ ان کے آؤٹ آف ٹیکسٹ ان سے لکھوائیں کہ انہوں نے جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہے اس کے علاوہ کچھ اپنی طرف سے کوئی کریٹیوٹی, تو وہ نہیں لکھ سکیں گے. اس لیے کیونکہ جو کتابی کیڑے بنا دیے, بالکل کتابی کیڑے کتاب کے ساتھ جوڑ دیا, ایکسٹرا کچھ نہیں سکھایا. بالکل ان کو خود سے سوچنا نہیں سکھایا گیا. اچھا فاطمہ صاحبہ, سکھاتے کہاں سے, انہیں خود ہی نہیں آتا تو سکھائیں گے کیا؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بہت پہلے تبدیلی اس پہ آ جانی, تو آپ کو بہت پہلے سے اسٹارٹ کر دینی چاہیے. بالکل ہو سکتا ہے کہ اب ہم نے یہ کوشش کی ہے, ایک چھوٹی سی ایک کہنا چاہیے جدوجہد ہے, یہاں پہ جہاد ہے آپ کہہ لیں, تو یہ بالکل یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ایک جہاد کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگلی جنریشن یا اس سے اگلی جنریشن میں جا کے یہ تبدیلی آئے. اچھا ٹیچرز مان جاتے ہیں کہ ہم غلط ہیں؟ مان جانا چاہیے ہاں, مان جانا چاہیے کہ وہ غلط ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز اپنے انسٹیٹیوٹ میں سکھاتے ہیں, اور وہ ہر ٹیچر کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی بچے کو سکھانا ہے نا, آپ کو پہلے وہ خود کرنا پڑے گا. تو یہ جو گولڈن ورڈز ہوتے ہیں نا, یہ جو میجیکل ورڈز ہوتے ہیں کہ سوری بولنا ہے, تھینک یو بولنا ہے, اپریشیٹ کرنا ہے, پلیز کرنا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کرنی بے حد ضروری ہیں. بالکل سب سے پہلے خود امپلیمنٹ کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آئی ایم سوری, تو پھر بچہ بھی ضرور آپ کو کہے گا جب اس سے غلطی ہوگی. تو بالکل اچھی جو ٹیچرز ہوتی ہیں نا پیار سے پڑھاتی ہیں, بچہ صرف پیار کا بھوکا ہے, پیار سے جو پڑھاتی ہے نا اس کی ٹیچر کی بڑی تعریف ہوتی ہے گھر میں آ کے کہ فلاں ٹیچر ہماری بہت اچھی ہیں, وہ بڑے پیار سے بات کرتی ہیں, وہ جب کلاس میں آتی ہیں ان سے خوشبو آتی ہے, بچے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ بہت اچھے کلرز پہنتی ہیں, ان کے ہاتھ بہت اچھے ہیں, آنکھیں بہت اچھی ہیں, بال بہت اچھے ہیں. کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں, ایک کلاس میں آپ پریزنٹر ہیں, پریزنٹیشن ہے آپ کی, بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بچے سفید لباس میں ہیں, ظاہری بات ہے ان کا تو یونیفارم ہے, سب ایک ہی ہیں, لیکن آپ ایک ایسی جو ہے وہ پرسنالٹی ہیں جو کلرڈ ہیں. بالکل اگر آپ بھی وائٹ میں ہیں, بلیک اینڈ وائٹ ہیں, تو پھر کیا فائدہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ اپنی کلاس کو, میں ٹیچر ہوں, میں اپنی کلاس کو, میں کسی اسکول میں جاتی ہوں پڑھانے, میں اپنی کلاس کو پورا ڈسپلن چاہتی ہوں. بالکل میں چاہتی ہوں سب بچے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں, جب وہ کھانا کھائیں تو لنچ کریں تو وہ تمیز سے کریں, جب وہ باہر جائیں تو وہ پوچھ کے جائیں, جب وہ اندر آئیں تو وہ پوچھیں, پانی پینا ہے تو پوچھیں, باتھ روم جانا ہے تو پوچھیں, ایک دوسرے سے بات نہ کریں.
اور میں کلاس میں انڈسپلن ہوں ان کے سامنے، ایک ٹیچر جس کو 40 یا 20 بچے دیکھ رہے ہیں وہ انڈسپلن ہو جائے اور وہ کلاس میں کھا رہی ہے، پی رہی ہے اور موبائل پہ باتیں کر رہی ہے، یا وہ جس طرح پرانی ٹیچرز کرتی تھی وہ نیٹنگ کر رہی ہے یا وہ دوسری ٹیچر سے باتیں کر رہی ہے، تو پھر میں کیسے؟ اچھا وہ ٹیچرز کیا کرتی تھی؟ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے کپڑے بھی وہیں پہ بیٹھے وہ بن رہی ہوتی تھی، بالکل وہیں پہ سی رہی ہیں، وہیں پہ بن رہی ہیں، کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ پہلے ماحول کی بات ہے نا، بالکل. آج کل وہ موبائل آ گیا، بالکل یہ ٹیچرز کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے ٹیچرز کی کافی جو ہے وہ کر لی ہے، کلاس لے لی ہے، ٹریننگ ہونے پہ ضروری ہے. بالکل آپ اگر جو بندہ جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ لائل نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ، تو اس کو اتنا بڑا نام جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. استاد ایک بہت بڑا جو ہے وہ شعبہ ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ طاقت ہے. آپ سے جو ہے وہ آگے ہمارے جو ہے وہ سٹارز نکلنے ہیں، ہمارا مستقبل نکلنا ہے، تو آپ خدا کے لیے سٹار بنے. اور سٹار جو ہے وہ پھر چمکتا ہوا ہونا چاہیے، دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے، دمدار ستارہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا بچے جو ہیں وہ اتنا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے جتنا اپنی ٹیچرز کا مانتے. اگر ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ تم نے گھر سے ایک ہیلدی فوڈ لے کر آنا ہے تو بچہ لے کر آئے گا. تو پھر ٹیچرز کا اگر اتنا زیادہ انفلوئنس ہے تو پھر ٹیچرز کی تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے والدہ جی اور وہاں ٹیچر جی بالکل، بلکہ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب کئی ایسی بھی لرنرز آتی ہیں جو کہ ٹیچرز تو نہیں ہیں لیکن ان کے چھوٹے بچے ہیں، جس طرح 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، تو وہ آ کے بالکل وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آ کے پھر وہ مونٹیسری کورس کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ فونکس بھی سکھا سکیں، سارا کچھ سکھا سکیں تاکہ وہ بہتر بن سکے. تو پھر یہ اس طرح کی ایمپیتھیٹک خواتین بالکل جب یہ ٹیچرز بنیں گی تو پھر یہ اسکل تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی نا، آپ نے ڈپلوما لے لیا، اس کے بعد جب یہ ایمپتھی لے کے ٹیچرز بنیں گی تو پھر وہ جو سوسائٹی کو دیں گی وہ پھر بات ہی کچھ اور، پروڈکٹ ہی کچھ اور ہوگا. ٹیوشنز کے آپ حال دیکھ لیں کہ ٹیوشن میں پڑھنے جاتے ہیں، وہ ٹیوشن والی باجی ادھر ہی کھڑی ہوئی کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، بالکل ادھر ہی جو ہے وہ ان کی بہنوں سے باتیں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ادھر ہی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بچے کیا پڑھیں گے جو ایسا ماحول میں جو ہے جا کے آپ نے اکیڈمیز جو ہے وہ کھولی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سیریس ہو کے جو ہے وہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج بچوں کا مستقبل ایسے اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کو خود اپنی زندگی کا تعین کرنے میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، جو خود نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے. وہ بچوں کو کیا ٹھیک کریں گے؟ اور گھروں میں ٹیوشن سینٹر کھولنے کا کوئی تک نہیں بنتا. گھروں کے ماحول اور ہوتے ہیں. آپ گھروں میں جو ہے وہ سارا کچھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمیں فیسیلیٹیشن آپ مل جائے، ہم فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. تو وہ بچوں کا کیا جو اتنی فیسز ماں باپ بھر رہے ہیں اور آپ انہیں سکھا کے کیا بھیج رہے ہیں؟ اکثر اوقات بچے گھر آ کر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جی ٹیوشن والی باجی کے گھر میں ایسی بات ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماحول ہے. نہیں، اور ڈاکٹر صاحب پھر اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر تعلیم اتنی اچھی دی جائے سکولز میں تو ٹیوشن کا مقصد ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سکولز میں وہ نالج لکھ کے بھیج دیتی ہیں، وہ نالج دی نہیں جا رہی نا، وہ نالج بچوں کو دی نہیں جا رہی، جو کہ پوری نالج ان کے اندر اتاری نہیں جا رہی، ٹیچرز اتار ہی نہیں رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ٹیچرز کے اندر نالج نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے اب ایک ہی کلاس میں 100 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کچھ فاسٹ پیس پہ ہوتے ہیں، کچھ ذرا سلو لرنرز ہوتے ہیں. سمجھنی پڑتی ہے نا، بالکل وہ سمجھنی پڑتی ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے نہیں ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں کہ اس کا قد بڑا ہے تو یہ پیچھے بیٹھے گا، اس کا قد چھوٹا ہے تو یہ آگے بیٹھے گا. ہم تو یہاں یہ تعین کر رہے ہیں، ہم نے تو لیولز کو دیکھا ہی نہیں کہ بچہ جو ہے وہ کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا لائک ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے اندر سکلز کیا ہے. اکثر اوقات بچوں کے سکلز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں کیونکہ ٹیچرز اس کو جو ہے میسر ہی نہیں کرتے. بالکل. اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں جو کہ جب تک آپ اس بارے میں جانے نا، آپ ان چیزوں کو، ان بچوں کے اندر وہ جو فلاز ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ جان نہیں سکتے. جس طرح کئی بچے پڑھائی میں بیچارے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. کئی بچے پڑھائی میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ آٹزم کا شکار ہوتے ہیں. کئی بچے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول اس قسم کا ہوتا ہے جو کہ ان کے اسکول میں ان کی تعلیم پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جاننا، ہیومن سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی کو جاننا ایک ٹیچر کے لیے بے حد ضروری ہے. صرف آپ نے ایک ڈگری لے لی یا ایم اے کر لیا
اور اس کے بعد آپ ٹیچر بن گئے یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں. اسکل ہونی چاہیے, یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو بچے کے اندر اتارنا کیسے ہے. بالکل ایسے. پہلے جو ٹیچرز ہوا کرتے تھے نا وہ اپنا لیسن پریپیئر کر کے آتے تھے. ایک تو بچے یاد کر کے جاتے ہیں نا, ٹیچرز بھی اپنا پورا لیسن پریپیئر کرتے تھے اور اس کی مثالیں جو ہے وہ عام اپنی زندگی کی چیزوں سے دیا کرتے تھے کہ اگر زندگی میں ایسے ہو تو ایسے ہو سکتا ہے. وہ چیپٹر جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کو انسائکلوپیڈیا لگتا تھا کہ آپ کو پوری دنیا کا پتہ چل جائے گا. لیکن آج کے ٹیچرز جو ہیں وہ لکھی پڑی بات بلیک بورڈ پہ کر کے اور جی سمجھ آئے نہ آئے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور آج کا لیسن یہی ہے بس آج یہیں تک, کل پھر بات کریں گے. بالکل یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے جو ادھر انسٹیٹیوٹ پہ گلوبل مونٹسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں جو ٹیچرز آتی ہیں ان کو ایک چیز یہ ضرور سکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں بیک بینچرز جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ بیچارے اس لیے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیچر کی نظر نہ پڑے, اور سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ سلو لرنرز پہ دینی ہے آپ نے. ایسے بچے جو کہ بہت آہستہ آہستہ, جو بچے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں جان بوجھ کے کہ ہم سب سے پیچھے بیٹھیں گے اور لیٹ آئیں گے اور پیچھے بیٹھیں گے, ان بچوں کو آگے بٹھانا چاہیے. وہ دراصل بیچارے یا تو کوئی اپنے ڈرے سہمے بچے ہوتے ہیں, یا کوئی اپنے گھر کی پرابلمز ہوتی ہیں, یا پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا ان کو کچھ, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے سیکھتے ہیں, کئی بچے سن کے سیکھتے ہیں, کئی بچے لکھ کے سیکھتے ہیں. ہر بچے کی اپنی ایک جو ہوتی ہے نا سیکھنے کی ایک اسٹائل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہر ایک کے اسٹائل کو لے کے مطلب آپ کوئی ایسی میتھڈالوجیز ہم لوگ وہاں پہ سکھاتے ہیں, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو اپلائی کرتی ہیں اپنے اپنے اسکول. آپ بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں. بالکل, یہ بھی ایک میں کہتی ہوں صدقہ جاریہ ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو اگر آپ کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں. بالکل. جن بچوں کے وہ ٹیچرز ہیں, بالکل, کہ وہ ٹیچرز جب ایک اچھے ماحول سے جائیں گے, ایک اچھے انوائرمنٹ سے کچھ سیکھ کے جائیں گے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے. بالکل. ایک استاد کے کتنے سارے بچے ہوتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کے علاوہ ان بچوں کو بھی اپنا ہی سمجھا جائے. بالکل. دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس کو جب کوئی ٹیچر سکھاتی ہے نا, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب ہر گھر سے ایک دو بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جب ٹیچر سیکھتی ہیں نا تو پھر بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر اچھی بات سیکھ کے گھر جاتے ہیں اپنی ٹیچر سے, تو وہ گھر جا کے بھی ان کو ماں باپ کو بھی اس کو اپلائی کرواتے ہیں. بالکل کہ جی ہماری ٹیچر نے تو یہ کہا تھا کہ اس طرح سے کرنا ہے, تو یہ طریقہ صحیح ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور پھر گائیڈنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. فیوچر بنانا ہے ٹیچر نے اپنے ملک کا, اپنی قوم کا. اس کے لیے نا فاطمہ صاحبہ گھروں کے ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ جب تک آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں نہ ہوگا, نہ اچھے ٹیچر نکلیں گے, نہ اچھے بچے, نہ اچھا مستقبل, نہ اچھی مائیں, نہ اچھے باپ, نہ اچھے بہن بھائی, کچھ نہیں نکلے گا جب تک گھر کے ماحول میں عزت, احترام اور اخلاقیات نہیں ہوں. بالکل, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اخلاقیات ہمارے ہاں سارا کچھ ہے, لیکن اخلاقیات کی بے حد کمی ہے. کسی کو ہم عزت دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری الفاظ استعمال کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ حیران ہو جائے دوسرا بندہ جو ہے وہ دیکھ کے. گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی کے گھر انٹر ہو جائے تو وہ آپس میں ایسے تو تڑاک سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں. بالکل یہ چیزیں جو ہیں وہ ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب گھر میں تو تڑاک کریں گے نا, آپ باہر جا کے بھی کریں گے. بالکل صحیح ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے سافٹ سکلز کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنے کی. اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, گھر کے ماحول ایسے ہو گئے ابیوز کرتے ایک دوسرے کو. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بچے سیکھتے ہیں, پھر بچے جو ہے وہ اسکول جا کے ایسی حرکت کرتے ہیں, کالج جا کے جو ہے وہ لڑائیاں کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, اور پھر آئے دن جو ہے وہ کالج میں اسٹرائکس جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. بالکل, جو بچے سیکھیں گے ڈاکٹر صاحب وہی بچے کریں گے. تو ایک ماحول ان کو اچھا دینا, گھر میں, اسکولز میں, اپنی انوائرمنٹ میں, اپنی پوری قوم کا ماحول جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے اسی طرح سدھارنا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں. سدھارنا پڑے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. بچے ہمارا مستقبل ہے, اور مستقبل جو ہے وہ اس وقت داؤ پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی, اخلاقیات کی کمی ہے. بالکل. یہ ماں نے سکھانا ہے یا ٹیچر نے سکھانا ہے, تو ٹیچر اگر نہیں سکھائیں گے تو. جی, ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں جب میں سافٹ سکلز کرواتی ہوں کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں سافٹ سکلز سکھائی ہیں. دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے, جس طرح سے سورج چڑھتا ہے, چاند آتا ہے, اور پوری دنیا چلتی ہے, موسم بدلتے ہیں اپنے وقت پہ, کوئی نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. اس کے بعد
कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है यहीं पर ही कि कोई चीज एक दूसरे से टकराती नहीं, सारे एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं, सब एक दूसरे से कंट्रास्ट में है, लेकिन सूरज चांद सितारे दिन रात ये देखिए सब चीजें कंट्रास्ट में, लेकिन ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये हर किसी का अपना टाइम है, बिल्कुल एक साथ चलते हैं, बिल्कुल हैं बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब इतने ये सब्जा देख लें आप, कितनी सूदिंग है, आपका स्ट्रेस सारा निकल जाता है। तो ये कायनात, अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है हमारे लिए ताकि हम इससे कुछ सीखें। तो आज के दौर का जो उस्ताद है उसको ये सीखना पड़ेगा कि हमने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। सबसे जो फैक्ट बात है कि बच्चे की साइकी को समझते हुए उससे प्यार मोहब्बत से डील करना और अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना निकालना सबसे बड़ी बात। मैं तो हाथ जोड़ के अपील है नए साथी से आने वाले लोगों से कि प्लीज आपके घर में जो भी मसाइल है वो घर पे छोड़ के आए। जब आप किसी भी जॉब पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो आपका रोजी का एक जगह है जहां से अल्लाह ने आपको रिस्क देना है। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन अपने घर पर छोड़ के जाए। अगर आप वो चीज साथ लेके जाएंगे आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप किस तरह मैनेजमेंट को और टीचर्स को जो है वो ट्रेन करते हुए सिखाते हैं? डॉक्टर साहब इसमें जो है ना वो सॉफ्ट स्किल्स सिखानी पड़ती हैं कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने एंगर फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको मोल्ड करना है, कैसे अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है, ठीक है, और अपनी थॉट्स को किस तरह से गाइडेड रखना है। देखिए जब आप सोचते चले जाएंगे और अपनी सोच को लगाम नहीं देंगे तो फिर सारी एंजाइटी स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन ये इसी तरह ही निकलेगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट नहीं आती लोगों को कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करना है। दूसरों की तो आप छोड़ दें, वो तो बाद में बात आती है। अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है, वक्त के साथ कैसे चलना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये सब चीजें जो है ना ये इनका जानना सबसे पहले जो है ना बहुत बच्चों को यूज करने आते हैं वो तो अक्सर टीचर्स को या माँ बाप को भी नहीं यूज करने नहीं आते, और ये गलत बात है इसलिए क्योंकि जरूरी है कि आने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये कोविड ने ये चीज बच्चे खुद से पासवर्ड लगा देते हैं अपने फोन पे, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। बच्चों को लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी का पता है और माँ बाप को नहीं पता। और वो बात ये है कि ये कोविड भी इसने भी काफी कुछ सिखाया, कम से कम इसने IT तो सिखाई दी लोगों को ना, हाईटेक तो बना ही दी है कम से कम। और लेकिन ये है कि ये सब चीजें जो है ना ये सॉफ्ट स्किल्स ये आनी बेहद जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स जो है ये इखलाकियात है, और ये जब आ जाएंगी ना हमारे माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। सही कह रही हैं जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज के दौर में आप क्या देखती हैं, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? अब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपसे बात कर लें, लोगों में क्या चीज है जो आपको बिल्कुल नजर नहीं आती और आप उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाने की जो है वो कोशिश करते हैं? वो तो टीचर्स की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, एक आम इंसान की भी बात कर लें। क्या एक आम इंसान को जब आप मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरफ आए तो वो क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, जो मुझे लोगों की अब समझ में आई है ना बात कि यहाँ पे लोगों को रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते। सबसे पहली चीज जो है ना जो लोगों को किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से चाहिए होती है, मोहब्बत से पहले वो रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और ये एक ड्यू रिस्पेक्ट हर एक का राइट है, ये देनी चाहिए। मतलब एक जो काम करता है इंसान, कोई भी काम जो भी घर से निकलता है वो सब काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अर्न करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर एक की एक रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। अब आप ये देखिए कि खुदा ना खासा अगर कोई कहीं गिर जाए तो वो ये नहीं देखता कि मुझे चोट कितनी लगी है, वो सबसे पहले ये देखता है किसी ने मुझे देखा तो नहीं। बिल्कुल, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। और अब आपने ये बात की कि मुझे देख के हंस तो नहीं रहा। बिल्कुल, कोई गिर जाए तो अब होता क्या है कि लोग हंसते हैं, लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, लोग तस्वीरें खींच रहे होते हैं। हमारे हालात हैं। तो ये इस किस्म के जो है ना ये इसीलिए हमारे घर में कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा जो है वो गिर जाए खुदा ना खास्ता तो बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। बिल्कुल, ये हमारी ट्रेनिंग है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि फिर वही बात कि माओं की ट्रेनिंग होना, टीचर्स की ट्रेनिंग होना, इनकी बहुत जरूरत है। इसलिए क्योंकि वो फिर बच्चों को बताएंगे हम दोस्त आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल, दोस्तों को एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जहाँ ख्याल करते हैं वहाँ दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है, वहाँ दूसरे को भी इज्जत दे जी। आपका दोस्त जो है असल में दोस्तों से जो है वो ये बेइज्जती करने वाला जो एक एलिमेंट आ गया ना वो शुरू हुआ है जी। बिल्कुल। और फिर ये घर तक पहुंचता है, फिर ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है,
آپس میں بیٹھ کے دوست ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ خاندانوں میں رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے کو مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, سافٹ سکلز کی وہی اخلاقیات والی بات آ گئی. سافٹ سکلز کی کمی ہے, اخلاقیات کی کمی ہے. سب سے پہلے یہ ہم مذہب جو ہے نا وہ ہم نے لمٹ کر لیا ہوا ہے, بہت لمٹ کر لیا ہوا ہے, اور بس اسی ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں جس ٹریک پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جانا ہے. کبھی پڑھائی نہیں, کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, تو پتہ ہی نہیں کہ اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ ایک انسان کا سافٹ اسپوکن ہونا, محبت سے بات کرنا, لوگوں کو رسپیکٹ دینا, میرا خیال ہے یہ ایک انسان کی کامیابی ہوتی ہے. منافق نہ ہونا. بالکل, ایسے انسان کے بڑے خطرناک لوگ ہیں فاطمہ صاحبہ جو چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے آپ سے ملتے ہیں, اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور آنیسٹلی ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں اس کی سمجھ میں آتی, کیونکہ اچھا میں بھی دیکھیں ایز اے ماہر نفسیات پتہ تو چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس لیول کا ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے, لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں. جی لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ دیکھیں کتنی پریشیس چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے زندگی. یہ آتی صرف ایک دفعہ ہے. یہاں سے جب ایک دفعہ آپ دنیا سے چلے گئے, کوئی بھی چلا گیا, کسی نے واپس نہیں آنا. تو ایک زندگی آپ اتنی ٹیڑھی میڑھی کیوں گزارتے ہیں, کانسپیریسیز میں کیوں گزارتے ہیں, سیدھی سیدھی کیوں نہیں گزارتے, لوگوں میں محبت بانٹیں, لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, بالکل لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا. دکھ تو سب کے ساتھ ہے نا, بالکل سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ تو دکھ تو رہنے ہی رہنے ہیں. بالکل, اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہے. دکھ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی دکھ, کوئی درد ہر کسی کے سینے میں موجود ہے, لیکن اس دکھ اس درد کو لے کے اپنی زندگی کو خراب کرنا یہ آپ نہ کریں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے, راستے خود بخود آپ کا استقبال کریں گے, راستے خود بخود نکل آئیں گے. دیکھیں یہ چیز نہیں ہے. بالکل, کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے, اور اس میں یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں. آپ اللہ کی مخلوق کی جو ہے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکتے, لیکن ان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اپنی نیگیٹیوٹی کو کم کرنا, پازیٹیوٹی کی طرف جانا, یہ اللہ کی طرف جانے کے برابر ہے. اچھا سب سے بڑی بات, وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جو جھوٹ نہ بولتا ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے نا بندہ, اس کی تو معافی کوئی نہیں ہے. وہ اس بندے پہ تو آپ پہ اعتبار کر نہیں سکتے, لیکن لوگ آج کل جھوٹے کیا جھوٹ تو بک جاتا ہے, لیکن سچا بیچارہ مارا جاتا ہے. بالکل, اور وہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے لوگ سچ سننا نہیں چاہتے, لوگوں کو جھوٹ سننا پسند ہے. اور وہ یہ وجہ ہے کہ خود بھی موسٹلی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو جس طرح کے آپ ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کی چیز پسند ہے. اصل میں جو سچ بولتا ہے نا وہ کڑوا تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, وہ لگتا تو ہے ٹھا کر کے, پھر جب ٹھا کر کے لگتا ہے تو پھر آواز تو آتی ہے. بالکل بالکل ایسے یہ مسائل ہے. بالکل, اور وہ سچ کے کڑوے ہونے کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے اس وقت آپ لوگوں کی نظروں سے اتر جاتے ہیں کہ یہ تو بہت سچ بولتے ہیں. نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سچ بھی بولنے کے لیے نا کچھ تھوڑی سی الفاظ کا چناؤ اور تلفظ وہ آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آتا نا تو پھر بہتر ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے. ہم لوگ بھی اسی طرح وہاں پہ جو آتی ہیں جن کو کہ بہت زیادہ ایک جو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جن خواتین کو بے حد ضرورت ہوتی ہے, طریقے سے ہینڈل کرتی ان کو بہت طریقے سے ہم لوگ ہینڈل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ بھی نہ کر کے آنا, یہ بھی نہ, اس طرح نہیں ہوتا. آرام آرام سے, محبت سے, طریقے سے, الفاظ کا چناؤ رکھ کے کہ کسی کی تذلیل نہ ہو, کسی کو برا نہ لگے, اور انسان جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف. بہت سی خواتین ایسی بھی آتی ہیں جو کہ بہت اپنے گھر میں ستائی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آتی کہ گھریلو خواتین جو کہ سب کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں, ایک چھوٹے سے ان کو سبھی کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ویسے شوہر بھی سب تنگ کرتے ہیں ان کو. بالکل, تو ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا, ان کا کتھارسس ہم لوگ کرتے ہیں, تھوڑی سی ایک وینٹ مل جاتا ہے نا. جب اپنے شروع ہو گیا ماں میں نقص نکالنا, ماں میں بچے نقص نکالنا شروع ہو گئے کہ ماں غلط ہے, یہاں پہ ماں نہیں صحیح ہے, ماں یہ ماں تو ماں ہے بھائی, اب اللہ نے کہہ دیا کہ اف تک نہ کہو تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ یا میں تو کچھ نہیں کر سکتے. بس وہی بات ہے نا کہ کانفیڈنس میں اور بدتمیزی میں تھوڑا سا
फर्क होता है, और इस फर्क को ना बदतमीजी ना करें। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस होने का ये मतलब नहीं होता। अगर आप समझाना चाहते हैं अपने माँ बाप को, आप समझते हैं कि माँ किसी जगह पर जो है वो गलत है या बाप गलत है, मोहब्बत से कह दें, मोहब्बत से तरीके से कहें। और ये भी बात फिर डॉक्टर साहब मैं यही कहूंगी कि जब माँ मोहब्बत से कहेगी ना बच्चों को कि यहाँ पे आप गलत हो, और आइसोलेशन में, ये नहीं कि आप 10 बच्चों के सामने, ये बहुत बड़ा काम है, सही कह रही हैं आप, कि 10 बच्चों के सामने आप उनको डांट दें, उसी वक्त बिल्कुल रिएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल रिएक्ट कर जाएं, हाँ, तो वो बच्चा वही सीखेगा कि देखो यही करना है, मैंने भी 10 लोगों के दरमियान ही बात करनी है, मैंने अलहदा में बात नहीं करनी। और यही होता है कि जब वो बच्चे फिर इस तरह की बात करते हैं तो माँ बाप हर्ट होते हैं, लेकिन वो सीखते कहाँ से हैं? वो सीखते तो फिर माँ बाप से ही। बहुत शुक्रिया फातिमा, आप तशरीफ लाई, और आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके बातें करके, और आपने जो है वो जिस तरह आप टीचर्स को मोटिवेट कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, इसी तरह देती रहे, अच्छे टीचर्स जो है वो हमें दें ताकि हमारे बच्चे जो है वो सुकून से तालीम हासिल कर सकें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कोहिनूर टीवी का, जिन्होंने मदद किया, बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी बातें मैंने की और बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहते हैं, आप मेरा साथ देते हैं। हम उन स्टार्स से आपको मिलवाते हैं जिनसे बहुत कम लोग आपको मिलवाएंगे। हम उन लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जो छुपे हुए कह दें कि सितारे हैं, और हम उनको सामने लेकर आते हैं कि जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत है इस वक्त में कि वो आए टेलीविजन पे बैठें और दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। इसी के साथ अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कोई मिस हो गया प्रोग्राम, तो आप कोहिनूर @9 लिखें, यूट्यूब पे जाके आपको मेरी पूरे प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो वहां मिल जाएगी। तो इसी के साथ अभी इजाजत दे दें, फिर कल सुबह जो है वो दोबारा मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, एक अच्छे अंदाज के साथ, नई सुबह, नए आगाज, नई बात और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान की तरफ से अल्लाह निगहबान। कल मिलते हैं।